अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और दुआ सीखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में मांगते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है और वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और हमें ये भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। तो अब हम कौन सी दुआ पढ़ें? तो जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हम अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। और अगर कुरान की दुआएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रब्बी जिदनी इल्मा हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले अगर हम अल्लाहुम्मा लगा देते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा, तो हम ऐसे दुआ भी मांग सकते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा ग़फिरली ज़म्बी कुल्लहू, ए अल्लाह बख्श दे मेरे तमाम गुनाहों को, दिक्कहू व जिल्लहू, छोटे और बड़े गुनाह, व अव्वलहू व आखिरहू, और मेरे अगले और पिछले, व अलानियतहू व सिर्रहू, और मेरे खुले और छुपे हुए सारे गुनाहों को माफ कर दे। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, वो तो कोई गुनाह नहीं करते थे, लेकिन हम अपने नफल और अपनी सुन्नत में जो दुआएं आपको याद हैं अल्लाहुम्मा की, वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुरान की दुआएं पढ़ते हैं तो आप अल्लाहुम्मा पहले लगा दीजिए, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। जैसे हम दुआ मांगते हैं कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, तो अगर आप इससे पहले अल्लाहुम्मा लगा दें कि अल्लाहुम्मा रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो आप इस तरह से सारी दुआएं सजदे में मांग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुकाम है जिसमें हम अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो सही तरीका अपनाएं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। इतना हौसला होता है उन माओ का, रखने वालों का तो हौसला अपनी जगह पे है, वो तो बात की बात है, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो माँ बाप जाते हैं ना बच्चों के घर में, उनका भी मैं कहती हूँ कि बड़ा हौसला होता है कि अपनी अपना घर, अपनी आज़ादी, अपना सारा कुछ छोड़ के बंदा एक और जिंदगी में जाता है, और यही सब्र है, दैट इज अ लाइफ बेसिकली, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये स्टेजेस तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, तो उससे पहले से तैयारी कर लो, पहले से देख लो कि क्या करना है। आजकल आप देखें कि क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, क्योंकि सारी माँ बाप तो अब पहले हस्बैंड जॉब करते थे, अब माएँ भी काम करती हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को आपको डे केयर में छोड़ना पड़ता है। और तो कोई चॉइस है नहीं है, या तो फुल टाइम घर में मेड रखोगे, तब भी मेड ही बच्चे रखेगी ना, और अगर आप डे केयर में छोड़ते हो तो तब भी वहां पे यही होगा। अब फिर क्या होता है कि जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनको ओल्ड फोक्स होम में छोड़ आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनको बचपन में छोड़ा था। तो इसलिए गिला करने के तो बनता कोई नहीं है फिर, क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास भी वक्त नहीं होता इतना। अल्लाह अकबर। तो ये चीजें जब बड़ा इंसान हो रहा होता है, साथ साथ सोच रहा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मरने का तो पता नहीं है, वही बात अगला लम्हा भी है कि नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बड़ी उम्र दी तो फिर क्या होगा। अब देखिए आजकल अल्जाइमर कितना ज्यादा है, अल्लाह अकबर, कितना ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, दुआ सिखाई है। मैं तो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ, सजदे में जा जा के ये दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, या अल्लाह मैं आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे बचाना इस अर्ज़लिल उम्र से। और एक बुखारी में आती है, सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन बुखली, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं बुखल से, वल कसली और सुस्ती से, व अर्ज़लिल उम्र और अर्ज़लिल उम्र से, व अज़ाबिल कब्र व फितनतिल दज्जाल व फितनतिल महिया व ममात। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि या अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उम्र से बचाना। इतनी खौफनाक उम्र होती है कि जब देखिए ओल्ड फोक्स होम में ना जाया करें। कभी कभी पाकिस्तान में भी ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग हमारे होते हैं,
یہ ٹاپک یہ آیا ہی اتنی بڑھیا آنیسٹلی کہ 1 گھنٹہ میں بولوں تو وہ بھی کم ہے. 1 گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے آگے اف نہ کرو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ماں باپ کی تم نے بات کرنی، ان کی خدمت بات سننی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے آگے بولنا نہیں ہے. تو اگر ماں باپ ایسی بات آپ کو کہتے ہیں نا جو اللہ کے احکامات کے اندر ہے، تو آف کورس وہ سارے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں. یوزلی پتہ ہے لوگ بلیک میل اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نہیں میں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے. نہیں، اگر اللہ کی کوئی ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ ان کو ہی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو تب آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی نا کہ اولڈ فوکس ہوم میں کبھی کبھی جایا کریں، آپ دیکھا کریں اپنے آپ کو رکھ کے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، تاکہ میں دیکھوں کہ اگر مجھے یہ عمر ملتی ہے تو پھر کیا مطلب کیا چوائسیز ہے میرے پاس. مجھے میرے جب سسر بیمار تھے، ہاں وہ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے، تو پھر ان کو وہ جو نالی سے ایک لگاتے تھے نا کھانے کی پیٹ میں، تو وہاں سے کھانا ڈالتے ہیں. اللہ اکبر، وہ بھی اتنا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک اور جاننے والے تھے نا، ان کے ساتھ جب ہوا وہ تھوڑی بڑی مطلب چھوٹی عمر کی تھی، بڑی سے مطلب میرے سے بڑی تھی، لیکن چھوٹی عمر اس لیے آج سے کہ وہ ابھی ارذل العمر میں نہیں تھی. وہ فار سم ریزن ان کو وہ جب نالی لگانی پڑی نا کھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ کاش یہ ایک چیز کہتی ہے، وہ ہم نے کبھی ریئلائز ہی نہیں کیا زندگی میں کہ یہ ٹیسٹ بڈ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، ہماری باڈی کی ضرورت ہے، لیکن ان ٹیسٹ بڈ کا شکر میں کیسے ادا کروں کہ عائشہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو بس ڈمپ کر دیتے ہیں نا کھانا اسی طرح سے. تو کتنی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہو جو شکر گزار ہو، تو کس نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری شکر ادا کرے. یہ تو ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا صرف ارذل العمر کا. تو اب دیکھیں کہ ارذل العمر میں نے جب انہوں نے مجھے کسی نے کہا کہ ان کی جب زیادہ طبیعت خراب تھی تو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، نرسز بھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت اچھا انتظام ہے، تو تم لوگ جات کے ملتے رہو اور رات بھی رک سکتے ہو. تو میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم گھر میں نرس رکھ لیں گے. لیکن جب میری فرینڈ نے بہت کہا کہ تم جا کے دیکھو تو صحیح نا، کیونکہ اس کے فیملی میں سے کوئی تھے جو وہاں پہ تھے. اب بلیو کرے جب میں ادھر گئی نا اپنی طرح سے، تو میں بڑے شوق سے گئی کہ اچھا. اس نے مجھے ایکسپلین بھی یہ کیا تھا کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے، اسے تو جگہ تو بہت پیاری بنی ہوئی تھی. لیکن جب میں اندر گئی نا، آنیسٹلی میرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ، ایسے لگتا تھا کہ میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں. جو بوڑھے تھے، کیونکہ ان کے کوئی لونس تو ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ہر ایج کے ڈفرینٹ، کسی نے سر یوں پھینکا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہوتی ہے نا ایک وحشت، سیڈنس ان کی شکلوں کے اوپر، بال بھی ایسے بکھرے ہوئے. وہ آئی نرسیں، انہوں نے جلدی ان کو ٹھیک کر رہی ہیں، بال بنا رہی ہیں. تو کوئی بول رہا ہے اندر سے، وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے نہیں جا رہی یا کیا، I cannot even explain کہ کیا وہاں پہ میں نے دیکھا. اور جن کو میں ملی جا کے 1-2 لوگوں کو میں نے جسٹ ٹو نو کہ کیا ہے، تو بس دے آر ویٹنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں میں زندہ ہوں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرے اوپر دعا کرو کہ میرا وقت آ جائے. یہ حال ہو جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی سٹوری ہے. اگر ہمیں وہ عمر ملتی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارذل العمر پہ لے کے جا رہے ہیں نا، وہ خود بتا رہے ہیں نا. دیکھیں تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے کہ اس کا جو علم تھا نا وہ شیعہ نکرا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. میں آنیسٹلی جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا یہ بات، کئی دفعہ جب میں یہ بھی لیکچر تیار کر رہی تھی آپ کے لیے،
تو میں اس سے پہلے نا ایک دن اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو اتنی دن رات میری تو زندگی یہی ہے کہ اچھا یہ سیکھنا ہے گرامر میں یہ رہ گیا ہے، ترکیب میں یہ رہ گیا ہے، یہ اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے نا، دماغ لگا کے محنت کرنی پڑتی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا. آف کورس اس کا ثواب ہے، میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب بھی کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا علم اس کے پاس آ جائے، اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا، اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی، کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے. اللہ کی پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہیں، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے گھر سنوارنے ہیں، آپ نے پارٹیز کرنی ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا، آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر اینڈ پریشانیاں تو آنی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی، اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے، اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں، بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو. صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے. دیکھیے ہم اچھی باتیں اگر قرآن نہیں کھولا نا، بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھ ہوں گے وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے، یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں. اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ جیسے بھی ہے. لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یہاں سے نہیں ادھر سے گزرو، ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو، ایسے چلو، ایسے رہنا ہے. وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو لوگوں میں دیکھتے ہیں کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے، کوئی غلط بات سیکھ لیں گے، ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں. تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں، مطلب ہماری زندگی میں، ہماری اولاد کی زندگی میں، تمام لوگوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ، اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے. یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے. آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا، آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک 5 آیات کا ہے جو آ جانا ہے. اچھا لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائف کلاس کے بعد کا، تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں. اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں. آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے. جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے، تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا یا اس کے بارے میں یہ ہے. تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے. تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، کس میں؟ رزق پر.
अब यहाँ पे रिस्क जो है ना उसको समझना भी जरूरी है। नंबर वन, आप फॉर एग्जाम्पल ये सोच लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि रिस्क में जो हमारे माल है, पैसे हैं, ठीक है, जॉब है हमारी, हमारा बिजनेस है, अगर हम उससे भी देखते हैं क्योंकि वो भी इसी में ही आता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमाते हैं कि मैंने खुद फजीलत दी है, मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है लोगों को, और उसका भी क्या मकसद है, अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आजमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ले के भी आजमाते हैं, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश ही है। इधर से आजमाइश से बच जाएंगे तो उधर फंस जाएंगे, उधर से बचेंगे उधर फंस जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने फजीलत दी है। अब रिस्क जो है ना, देखें वो हर तरह का, आप देखें हमारी हदायत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता की है वो भी रिस्क है, नेमत। अगर आप आसान उसको रिस्क को लेंगे ना, अभी हमने क्या दुआ पढ़ी थी, मैंने शुरू में आपके सामने जो दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुर व तदब्बुर लिमा यतलूहु लिसानी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जो मेरी जुबान पढ़ती है इस कुरान से, या अल्लाह मुझे फहम अता करना, मुझे यतलू लिसानी मिन किताब, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुर व तदब्बुर, तफक्कुर तदब्बुर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अता करना। तो ये हर तरह का रिस्क इसके अंदर आ जाता है। और वो जो दूसरी वाली दुआ है ना, उसमें भी ये आता है वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल, कि अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं रात को व आना अन-नहार, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं दिन के पूरे वक्त में और रात के वक्त में बस कुरान की तिलावत ही करती रहूँ, मैं उसको पढ़ती रहूँ, मैं उससे मोहब्बत इतनी मुझे उससे हो जाए। तो वहाँ पे भी रिस्क का लफ्ज़ आता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह का, देखिए किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, हर तरह में, किसी को पैसे ज़्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास कोई, किसी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने पसंदीदा लोगों में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू। तो इसी तरह से देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो ये क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ने फजीलत दी बास को बास पर। क्यों दी, आगे देखिए कि एग्जाम्पल क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, फमल्लज़ीना खुद्दिलू, और वो लोग जिनको जो फजीलत दिए गए, बरादी लौटाने वाले नहीं, और नहीं वो फमल्लज़ीना, और नहीं है वो लोग जिनको अल्लाह ने फजीलत दी कि वो लौटाएं रिस्क हिम, अपने रिस्क कौन सी, जितनी भी जो भी नियमतें, अब आप या सोच लेना दी है अल्लाह ने, अला मा मलकत ईमानुहुम, उन लोगों को जो उनके, इसको आसानी से मलकत ईमानुहुम, गुलामों को अगर कहोगे ना तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, जो उनके अंडर काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, पहले ज़माने में तो गुलाम होते थे ना, तो अब इसको नौकरानी की तरह तो आप या नौकर की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि वो गुलाम का एक और लेवल होता था। लेकिन चलो आसानी के साथ समझने से यहाँ पे अगर आप वो भी ले लेते हैं ना, तो आपको इस एग्जाम्पल की अच्छे से समझ आ जाएगी। फ़हुम, तो वो फी ही सवाउन, तो वो उसमें यकसा बराबर हो। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखें अल्लाह ने नेमत दी तुम्हारे पास, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी फजीलत दी है, पैसों की बात से एग्जाम्पल ले लें, तो अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 कनाल का घर है, तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे पास जो काम करने वाली है, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और तुम काम वाली के 7 बच्चे हैं, तो तुमने कभी ऐसा सोचा कि इसके तो इतनी, इसको ज्यादा जरूरत है, चलो 1 कनाल मैं इसको कहती हूँ कि ये वाला आधा 1 कनाल जो है वो तुम ले ले, आधा भी नहीं देते, पौना भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे कहना क्या है कि आफा बिनिमतिही, अब तो क्या फिर अल्लाह की आफा बिनिमतिही अल्लाही, तो क्या फिर अल्लाह की नेमतों में यजहदून, कि तुम इनकार करते हो, तो क्या तुम अल्लाह की नेमतों में शरीक बनाते हो? खुद तो तुम्हें जो अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा अपना भी नहीं है, जो उसने दिया है और उसने कहा है कि खर्च करना है, फिर भी तुम करते हुए तुम्हारा दिल घबरा जाता है, तुम नहीं करते हो, और तुम नहीं करते हो, और उसके बावजूद जो अल्लाह के साथ तुम शरीक बनाते हो, जो अल्लाह के काम है उसके अंदर तुम किसी और को ले आते हो। कैसे? देखिए जैसे वो बुतों के पास जाते थे ना, तो बुत का जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि क्या कहते थे, ऐसे थे तेरे बेवकूफ नहीं थे कि मट्टी के बुत के आगे बैठ जाएंगे, वो वसीला बनाते थे अपने नेक लोगों का, उनकी छवि बना के रखते थे कि हमें ये पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई एक नेक बंदा था, किसी का भी आप नाम सोच ले जो वो सोच रहे थे, उन्होंने तो नाम रखे हुए थे,
تو इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो ये जो लोग हैं ना, ये अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे जॉब नहीं है, तो मैं इस बुत के पास जाऊंगी तो मेरी जॉब पे लग जाएगी। वो इनकी देवियां होती है ना, जो पैसे देने वाली देवी एक और होती है। तो बच्चा पैदा, हमारे भी अब देख ले, अगर औलाद पैदा नहीं हो तो फला मज़ार पे जाओ तो ये धागा बांधोगे तो वहां से बच्चा पैदा हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये करोगे तो ये हो जाएगा, इतनी चादरें चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला एक एक आया में आप देखिए खोल खोल के बयान करते हैं कि किस तरह से तुम लोग अल्लाह के साथ क्यों शिर्क बना करते हो, क्योंकि शिर्क से तो बड़ी कोई और चीज है नहीं है ना, कि जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना किया हो कि उसके बाद तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं रहते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम तो फिर तो वो जहन्नम वाला हिसाब हो जाता है ना। तो अब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आप देखिएगा कि यहाँ पे सेकंड में अल्लाह सुब्हाना ताला फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ने जअला लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारी ही नफ्सों में से अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हारी बीवियों को बनाया। अब ये आया भी ऐसी है ऑनेस्टली कि पूरा वो कहते हैं ना, पूरा दिन भी इस पे बोलता रहे बंदा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें, बीवियां तो औरतें ही होती है ना, कि क्यों बनाया था आदम अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने हेडिंग भी इसलिए इस क्लास के लिए रखी थी कि बीवियां अल्लाह सुब्हाना ताला ने कैसे रहमत, बरकतें, इनाम पैदा किए हैं। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में अकेले थे, राइट, तो वहां पे वो जब उदास हो गए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हवा को उनकी पसली से ही पैदा किया, जो हमारे पास जितना भी इल्म आता है उसके मुताबिक, कि आदम से हवा को पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में फरमाया लितस्कुनु अलैहा, ताकि हा की ज़मीर जो होती है ना, ये औरत की तरफ जाती है। अब बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, इसे मियाँ बीवी का, ऑफ कोर्स मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, लेकिन अगर आप ग्रामर के असूल से देखें ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत के अंदर सुकून रखा है। अल्लाह सुब्हाना ताला, अब औरत खुद से कुछ गड़बड़ कर दे तो वो एक और बात है, वो अच्छी बीवी बन रही या नहीं बन रही, वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है। यहाँ पे बात की कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस औरत के अंदर सुकून रख दिया। उस औरत को अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर मर्द को कवाम बनाया, राइट, लेकिन उस औरत से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ऑनेस्टली इनामात पे इनामात, कि जब सुकून भी इस औरत में है, फिर वो तुम्हें औलाद भी देती है, फिर वो तुम्हें पोते भी आगे से तुम्हें इसी में से मिलते हैं, यही औरत तुम्हें अता करती है। और ये सारी आदमी के लिए कितनी खुशी की बात होती है, उसकी नस्ल आगे चल रही है, तो वो बीवी ही तुम्हें अता कर सकती है। और फिर वो उस बीवी के लिए भी अल्लाह ने कहा कि जो औरत जो है वो अपने खामन की फरमाबरदार होती है, उसको जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहो तुम दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। और जो आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, जो कवाम है, कवाम के लिए भी आप देखें कुरान पाक में 30 पारा, अब इंशाल्लाह हम करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अब 14 पारे के बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट हम 30 पारा इंशाल्लाह तफसीर करेंगे, फिर वो 30 पारे के बाद वापस हम 15 पारे में आएंगे। और उसमें जब आप पढ़ेंगे ना कि कवाम के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि जब उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा ना, तो वो खुशी के साथ अपने घर वालों के पास, अपनी बीवी बच्चों के पास वापस आएंगे। देखिए बीवी का रिश्ता जो है ना, ये माँ से भी बड़ा रिश्ता हो जाता है एक लिहाज से। आप इस तरह से देखें कि माँ का रिश्ता तो नहीं, पहला रिश्ता कौन सा था? मियाँ बीवी का रिश्ता था, उसके बाद फिर बाकी रिश्ते बने ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो ये फरमाया कि उनके नामा माल जब दायम में आएगा तो वो अपनी बीवी बच्चों के पास खुशी से लौटेगा कि मैं जैसे पास हो गया। अब उनके पास तभी जाएगा ना कि जब फैमिली भी नेक होगी, तो वो भी जन्नत में जाने वाले होंगे। अच्छा, और फिर सेकंड उसी आयत में सूरत इंशिकाक पढ़ के देखिएगा, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते कि जिनका नामा माल बाएं हाथ में आएगा ना, वो अपना हाथ यूं पीछे कर लेंगे। उनको पता होगा कि ये क्या मतलब बाएं हाथ में आने का क्या मतलब है। तो जब वो पीछे करेंगे तो फरिश्ते पीछे से उनको उनका नामा माल पकड़ाएंगे कि पढ़। और एक आया में आया है कि आज तो खुद ही काफी है अपने नामा माल को पढ़ने के लिए। तो आगे अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि क्यों, वो लंबी आगे आयत है, मैं उसका वो हिस्सा सुनाती हूँ। क्योंकि तुम अपने घर में दुनिया में तो बड़ा मसरूर आया करता था, खुशियों से आया करता था, उसको परवाह कोई नहीं थी कि मेरे घर में जो है मैं हलाल खाना लेके आ रहा हूँ या हराम लेके आ रहा हूँ।
مجھ کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ میرے بیوی بچے کیا اس کی ذمہ داری تھی، بیوی اور میاں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. لیکن یہاں پہ کیونکہ بات آدمی کی ہو رہی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو یہ بھی نہیں احساس تھا کہ اس کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں کہ نہیں. اس کی بیوی دیکھیں، میں اپنے ورڈز میں اب ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بیوی بچے کس حال میں باہر نکلتے ہیں. یہ وہ قوام ایسے کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ چیزوں کو دیکھے، اور اس نے نہیں دیکھا. وہ تو خوشیوں سے گھر آیا، کھایا پیا، چلو جی میں تو بس کما کے لیا، بڑی بات ہوگی، میرا معاملہ ختم ہو گیا. ہم انشاءاللہ 30 پارہ پڑھیں گے نا تو پھر ایک اور اینگل سے ہمیں زندگی کی سمجھ آئے گی. اتنی معصوم سی ہماری ایک زندگی ہے، اور اس کے اوپر بھی سمجھ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ، اور بھی آئے گی سمجھ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، وحافظتن، اور پوتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے نوازے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں سے رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا. افبالباطل یؤمنون، تو کیا تم پھر بھی باطل پر ایمان لاتے ہو، پھر بھی جا کے تم شیطان کے پیچھے لگتے ہو، پھر بھی تم اس کی غلط باتوں میں آ جاتے ہو. وابی نعمت اللہ ہم یکفرون، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا ہے؟ پھر وہی بات دیکھیں، اسی بات کو پہلی اگزامپل کو لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں بندے کو کہ تجھے کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں. آدمی کے لیے عورت سے بڑھ کے نعمت دیکھیں نا، بیوی کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، تو پھر بھی تو ناشکری کرتا ہے، پھر بھی تو اس عورت سے غصے سے بات کرتا ہے، پھر بھی تو اس عورت کا وہ احترام نہیں کرتا. اب اپنے پاس سے باتیں لگا رہی ہوں. خیر anyway، آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی، آپ اس کو انجوائے کریں گے، اپنا ہونے کو انجوائے کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جب پیدا کیا میرا مقصد کیا تھا. اور اللہ کرے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ بہت پیاری. ابھی میں نے بلکہ لاسٹ ویک میں میرے 2 جگہ پہ میں نے اپنے فرینڈس کے جانا تھا، تو وہ جو شادی کا درس ہوتا ہے، ایک جگہ پہ لڑکی کو درس دینا تھا، دوسری جگہ پہ لڑکے کا تھا. تو دونوں جگہ پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بولی ہوں. تو انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا تو میں اپلوڈ کروں گی، آپ لوگ ضرور سنیے گا. بیسیکلی اپنی ہی سٹوری ہوتی ہے اس کے اندر کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 73، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ کا نشان ہے نا. اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا. کس کی؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، یا وہ ساری چیزیں. آپ جب بھی ایسی بات آتی ہے نا شرک کی، تو آپ نے صرف بتوں کو نہیں سوچنا، آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا یہ مشرکین مکہ کی ہے. آپ نے وہ آیا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے وہ آیا سوچنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو. تو اس اینگل سے آپ جب سمجھیں گے تو پھر ہمیں سیکھنے کو ملے گا. اپنی جو چیزیں ایسی والی غلطیوں سے کرتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا. کن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یملک لہم، کہ جو نہیں مالک ان کے لیے، رزقن، کسی بھی رزق کا. اب یہاں پہ رزقن کو اگر آپ نعمت بھی نیچے لکھ لیں گے نا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو کسی طرح کی نعمت دینے کا، کسی طرح کے رزق دینے کا ان کو کوئی اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتے. من السماوات والارض، اور نہ ہی آسمان اور نہ ہی زمین میں، شیء، پھر بھی دیکھیں نکرہ، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں. ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ نے جب ان کو اذن ہی نہیں دیا ہوا، اللہ نے ان کو طاقت ہی نہیں دی ہوئی ہے، تو پھر کسی کے آگے مت جھکو. وہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے ہاتھ بھی کو نجات. ایگزیکٹلی وہ چیز اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ بتا رہے کہ کوئی انسان اس طرح کا اللہ نے نہیں پیدا کیا جس کو اللہ نے اپنے ساتھ کسی چیز میں شریک کیا ہو. تو کیوں جاتے ہو دوسروں کے پاس؟ کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ کیوں اپنی عزتیں داؤ پہ لگاتے ہو؟ ایک وہی اللہ ہے جو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے.
اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی اگزامپل دی، فلا تضربو، تو نہ تم اگزامپل دو للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، تضربو نہ بیان کرو، بس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم کہ اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو۔ مثالیں کیا دیتے تھے؟ اب بھی دیکھیں آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو جو ایسے کرتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جائیں گے تو ادھر ادھر سے جا کے غلط غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کچھ کہیں گے نا تو وہ اگزامپل وہی دیتے ہیں جو اس زمانے میں بھی دیتے تھے کہ دیکھیں جی اگر بڑے آفیسر کے پاس جانا ہوگا تو نیچے والے عملے کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر ان کو منانا ہوتا ہے، وہ پھر آگے جا کے ہماری بات کریں گے، ہم ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے، اب ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس جانا تو ہم ادھر سے جائیں گے، پھر اس کو کہنا ہوگا تو اس طرح سے یہ ایگزامپلس جیسے میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اپنے طرح سے سوچ لیں، یہ ہماری زندگی میں عام سی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ تو بڑے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں نیچے کے عملے میں سے گزرنا پڑے گا یا پھر سفارش لگانی پڑے گی۔ اچھا، اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے لیے وہ ایگزامپلس نہیں دو، کیونکہ وہ جو بیٹھا ہوا نا جس تک تم نے پہنچنا ہے اور تم نے اپنی بات سنانی ہے، وہ تو غائب کا علم نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اس وقت رو رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، یا اس کی کیا پرابلم ہے یا کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملنے چاہ رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کو غائب کا علم ہے، اللہ کو ہر بندے کا پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، تو اس کو بیچ کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر سے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں چاہتے۔ اب اس سے زیادہ بڑی اور کہاں پہ اگزامپلز ملیں گی کہ لوگ پھر آ جاتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں، تو فلانے کا تو یہ نہیں وہ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ میرے بندے تو بات کیا کر، جب تو نماز میں، تو نماز کیا ہے مجھے یہ بتائیے، نماز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ دعا کیا ہے؟ دعا جب مانگتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس وقت کیا تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے، ہم ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے جا جا کے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے حالات بڑے اچھے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، لیکن جو غم اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی اللہ نہ کرے بچے کو تو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں کے پاس آ کے ذرا سانس بھی اونچا لے گا نا تو ماں جائے نماز پہ بیٹھ جائے گی جا کے، اور وہ رونا شروع ہو جائے گی کہ یا اللہ میرا بچہ، اس نے مجھے بتایا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یا اللہ اس پہ کرم کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں ترقی، یا اللہ اس کا یہ کر دے، کرتے ہیں نا ایسے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم انسانوں کے پاس جا جا کے مانگیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے ادھر ادھر جا کے، تو جس نے دینا ہے وہ پڑھی ہے نا ایگزامپل کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ تو اللہ نے دینا ہے، جس کو بھی دینا ہے، سارے کا سارا رزق تو اس کے ہاتھ میں، وہی عطا کرتا ہے، تو جو عطا کرے وہ بتا بھی رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں دوں گا، ادھر ادھر نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو، کیونکہ رسوا ہو جاؤ گے، اپنی انا ختم کر دو گے، جب انا ختم ہو جاتی ہے تو بندہ پھر بالکل ہی کام کا نہیں رہتا۔ اور یہاں پہ وہی بات ہم نے پڑھی ہے نا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ کس کی ضرورت بھی کتنی ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ ہم پہنچ بھی جائیں گے نا کسی کے پاس، فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کے پاس کام والی ہیں یا ادھر کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے کسی کی آپ کے پاس بات آتی ہے کہ اس کی یہ حالات ہیں تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اب آپ کو اتنا نہیں پتہ لگ سکتا کہ ایکچولی ان کی ڈیپتھ کیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ مصروف اتنے، آپ نے اوپر سے سنا ہاں جی ٹھیک ہے اتنے سے اس کو دے دینا بس بات ختم ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروانا تو انسانوں کے تھرو ہی ہے نا، پھر وہ القاء کر دیں گے کہ فلاں بندے کا یہ کام ہے، اس کو یہ ہیلپ چاہیے، وہ وسیلے بنانا اور بات ہے اور مانگنا اور بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اس کا فرق سمجھ آ جائے، اس کی ڈفرینس سمجھ آ جائے، اور وہ آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آئے گی نا تو اگر شرک کا لیول کسی بھی رنگ میں آ گیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو پھر وہ منائیں گے کیسے اس کو،
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو ایسے غلط کام کرتے ہیں، جیسے جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی راستے سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی دماغ میں کوئی ایک خیال آ جاتا ہے جو سکون دے دیتا ہے، پھر وہ غلط راستے سے بچ جاتے ہیں۔ غلط راستہ، میں برائی والا راستے کی نہیں بات کر رہی ہوں، فار ایگزامپل بزنس میں ہے یا کوئی بھی ایسی چیز میں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو راہ دکھاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی برائی پہ جم جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے غلط سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جو شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ بتایا اللہ نے قرآن میں بتایا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کے فرق ہم لوگ اپنے پاس سے اگزامپلز دے دے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بارے میں اگزامپلز دے کے مت بات کرو، میں ایسے انسانوں والی اگزامپل تو نہیں تم میرے اوپر لا سکتے ہو نا۔ اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75۔ الحمدللہ 5 آیات کرنی تھی، ٹیسٹ آپ لوگوں کا جو ہونا ہے۔ اچھا آپ لوگوں نے سب نے، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی سب ٹیسٹ دینا، ایسا نہیں کرنا کیونکہ میں نے جن لوگوں اسٹوڈنٹ کے پاس ابھی تک کوئی گروپ نہیں ہے، جو ٹیچرز نہیں ہے نا، میں نے آج انشاءاللہ حرم سے کہا ہے کہ وہ پوسٹ کر دے فیس بک میں بھی، یوٹیوب میں بھی، اینڈ چینل جو ہمارا اسلام ود عائشہ کو اس میں بھی، تاکہ آپ لوگ وہ گروپ جوائن کر لیں اور اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ ادھر بھیجیں۔ اور ٹیسٹ دینا پتہ ہے آنیسٹلی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، ایک دم سے نا وہ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، بہت آسان ہے، ملٹیپل چوائسز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ضرور آپ نے ٹیسٹ دینا ہے۔ اچھا آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا اگزامپل دیتے ہیں، ضرب اللہ مثال پیش کر رہے ہیں، مثلا مثال عبدن ایک غلام کی، مملوک مطلب ایسا غلام جو بالکل ہی کہتے ہیں نا کہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس کے پاس، بالکل نکارا اور کوئی اختیار نہیں۔ ایک تو ابدن غلام کی بات اور اوپر سے مملوک، دونوں آپ دیکھیں کہ ایسا غلام جو بالکل ہی نکارا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل یہاں پہ دے رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایسا جس کو، جیسے فار ایگزامپل بت کو آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے جن کو شریک بناتے ہیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، لا یقدروا علی شیئن، کہ وہ کسی چیز کا، یہاں پہ بھی دیکھیں نکرہ ہے نا، وہ کوئی چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتا، کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی چیز اس دنیا میں، جنات سے لے کے اگر ان سے ہیلپ لیتے ہیں یا کسی طرح سے بھی کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ ہے نا، وہ تو اتنا ہی کون نکار ہے کہ اس کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے، زندہ بھی اس کو پیدا بھی میں نے کیا، موت بھی میں دوں گا، تقدیر بھی اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ کی دین ہے، جو اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نیچے بھی گرائے گا، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ شہرت دینے والا ہے، اللہ ذلیل کرنے والا ہے، جو سب کچھ تو اس کا ہے۔ وہ ایک مملوک، ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کے کہ وہ کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کو جو رزق دیا ہم نے، منا اس میں سے رزقاً حسنا، اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس کو دن رات چھپ کے بھی خرچ کر رہا ہے، ظاہری بھی خرچ کر رہا ہے، ایک نیک بندہ ہے۔ آپ یہاں پہ ڈفرینٹ ایگزامپل سے اس کو آپ لے لیں کہ ایک بہت نیک بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ نے ہی اس کو عطا کیا، اور ایک بالکل نکما کہ جو بھی دیا نا وہ بھی اس کے کام کا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ اس کے ایگزامپل کو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا اس کو وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، وہ جو علم بھی عطا کیا تھا دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور دوسرا بندہ ہے جو سویا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دنیا والا بندہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل یستوون، اے پاگل لوگوں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی۔ الحمدللہ، ہم جیسے کہتے ہیں نا کسی بات پہ، بالکل وہی آپ دیکھیے کتنی پیارا سینٹنس لگتا ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں کہ بیسیکلی قرآن کو جب اس طرح سے آپ پڑھنے شروع کریں تو قرآن کا کلام آپ سے بات کرتا ہے، وہ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ۔ ان کی عقل دیکھو ذرا،
یہ کیسے برابر کر دیتے ہیں؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ ہی نہیں جانتے، علم ہی نہیں رکھتے، اس بات کا کوئی ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ دنیا میں ایسے جیتے ہیں جیسے جانور، اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دیکھیے ہر چیز آپ دیکھیں، جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک سرٹن ٹائم تک اللہ سبحانہ